देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। दुनिया की दलदल से दामन बचाकर मंजिल मकसूद पाने वाले एक वली का किस्सा आपके लिए। पंजाब की कस्बा पटियाला में शाह अब्दुल लतीफ़ ज़ादो तकवा में अपना जवाब नहीं रखते थे। 1158 हिजरी में शाह अब्दुल लतीफ़ के घर में एक लड़का पैदा हुआ। बाप ने इस लड़के का नाम गुलाम अली रख दिया, लेकिन चचा ने अब्दुल्ला नाम रख दिया। आगे चलकर ये बच्चा शाह अब्दुल्ला आल मारूफ शाह गुलाम अली कहलाया। गुलाम अली तालीम व तरबियत के बाद राह हक की तलाश में निकले और वो हज़रत मज़र जाना जाना की खिदमत में पहुँच गए। यहाँ का हाल ही कुछ और था। खानका में उसरत और ज़ुर्रियात ज़िंदगी कमी का ये हाल था कि मिर्ज़ा मज़र जाने जाना के कपड़े तक इसकी चुगली खाते थे। शेख गुलाम अली उनकी सोबत में पहुँचे तो उनके सामने उमरा और फ़करा एक साथ बैठे दिखे। सख्त सर्दियाँ के दिन थे, लेकिन मिर्ज़ा मज़र जाना जाना के पास इस सर्दी से बचाव के लिए सही कपड़े तक न थे। मखदूम अली पर ये बातें बड़ी शिद्दत से असरअंदाज हो रही थीं। मिर्ज़ा जाने जाना इस नौजवान को अपनी सोबत में देखते तो मुतबस्सम होकर फरमाते, तुझे यहाँ क्या मिलेगा, कोई और राह देख। गुलाम अली फरमाते, मुझे यहाँ से जो कुछ मिल रहा है इसी ने मुझे आपकी सोबत में बैठा रखा है। मिर्ज़ा ने जवाब दिया, तेरी मर्ज़ी। सख्त सर्दी पड़ रही थी। मिर्ज़ा जाने जाना एक पुरानी चादर में अपने इरादतमंदों में तशरीफ़ फरमा थे। उनमें इस दौर के मशहूर शख्सियत नवाब खान फिरोज़ जंग भी शामिल थे। नवाब साहब को ये बात मालूम थी कि मिर्ज़ा जाने जाना इस चादर की बस नई चादर कबूल नहीं करेंगे। आपने एक मसाहब को मिर्ज़ा मज़र जाना जाना से अर्ज़ करने का कहा कि हजूर हम मजबूरों पर रहम फरमाएँ और खिदमत का मौका दें। मिर्ज़ा ने फरमाया, फ़कीर ने रोज़ा रखा हुआ है और ये रोज़ा कि वो अमीरों की न्याज नहीं कबूल करेंगे। अब जबकि आफ्ताब गुरूब होने वाला है और मैं अपना रोज़ा तोड़ दूँ तो मुझे इसका कुफारा अदा करने के लिए 10 लाख दरकार होंगे और ताकि गरीबों की देख गर्म हो जाए। गुलाम अली की मौजूदगी में एक अफ़गान सरदार ने आपकी खिदमत में 300 शफरियाँ पेश की और दरख्वास्त की कि उन्हें कबूल फरमाएँ। आपने जवाब दिया, क्या तूने नवाब खान फिरोज़ जंग की पेशकश का असर नहीं देखा? अफ़गान सरदार ने कहा, देखा है, मगर पीर मुर्शद हादिया की कबूलियाबी को जायज़ करार दिया गया है। आपने जवाब दिया, ठीक है, अगर हादिया को रद्द करने से मना किया गया है, लेकिन इसके कबूल करने को वाजिब भी नहीं बताया गया। अगर मुझको ये मालूम हो जाए कि पेश किए जाने वाला माल हलाल की कमाई का है तो मैं भी कबूल कर लूँ, मगर यह जानता हूँ कि अमीरों का माल अक्सर मुश्तबा होता है और इसके मतलब लोगों के अकूर ज़रूर होते हैं और हाल क़यामत के दिन इनका हिसाब देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसलिए मैंने इस दर को ही बंद कर दिया है। मिर्ज़ा जाने जाना ने गुलाम अली को मुतफक्कर देकर पूछा, क्या बात है गुलाम अली, तू फ़िक्रमंद नज़र। गुलाम अली ने जवाब दिया, पीर मुर्शद
آپ کے اعمال اور اشغال سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ درویشی کتنی مشکل ہے. مجھ پر تو ایک دہشت سی طاری ہو گئی ہے. مرزا جانا نے فرمایا، میں نے ایک بات جو کہی تو اس پر غور کر. عمرا کا مال مشتبہ ہوتا ہے. غلام علی جب جملہ مرائل طے کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے مرزا جانا سے درخواست کی، حضرت اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے آیا ہوں. مجھے اپنے حلقہ بیعت میں داخل فرما لیں. مرزا نے جواب دیا، غلام علی اتنی جلدی نہ کر. یہاں اور بھی بزرگ ہیں، انہیں بھی دیکھ لے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہاں سنگ بے نمک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور تجھے کیا مزہ آئے گا. غلام علی نے عرض کیا، پیر و مرشد مجھے یہی پسند ہے. میرا یہ فیصلہ انتہائی غور و فکر اور تجربوں اور مشاہدوں کا کاران منت ہے. مرزا جانا نے کہا، اگر یہ بات ہے تو بسم اللہ. شاہ غلام علی کو مرید کر لیا گیا. مرزا جانا نے آپ پر خصوصی توجہ دی. آپ نے پورے 15 سال آپ کی صحبت میں گزار دیے. اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی. شاہ غلام علی کو اپنے پیر و مرشد کی جدائی گراں گزر رہی تھی، لیکن اس کی تعمیل بھی اتنی ضروری تھی. چنانچہ انہوں نے مرزا سے جدا ہونے کے بعد توکل کو اپنا اشعار بنا لیا. پرانے بوریے کا ایک بستر اور تکیے کی جگہ ایک اینٹ کا انتخاب کر لیا. اس سال میں انہیں سب سے زیادہ دشواری معاش کی پیش آئی. کئی وقت کا فاقہ ہو جاتا. نفس اکساتا کہ اس آزمائش میں تو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے، اس لیے اپنے اجرے سے نکل اور دنیا کی فکر کر. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے پیر و مرشد مرزا جانا کا خیال آ گیا، جہاں سراپا کنات تھی، توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. آپ نے اپنے نفس کو جھڑک دیا، اے نفس، میں نے درویشی کا جو لباس پہن لیا تو اب اس کو میں نہیں اتار سکتا. اس حید کے بعد مشکلات میں کچھ اور اضافہ ہو گیا. فکر و فاقہ نے کمزوری اس حد تک بڑھا دی، آنکھوں کے آگے پتلیاں ناچنے لگیں. بیٹھے بیٹھے غشی تاریں ہونے لگتی. لیکن اس حال میں بھی ذکر و فکر کا پورا ہوش تھا. غشی تاری ہوتی تو زبان پر اللہ ہوتا، ہوش میں آتے تو زبان سے اللہ نکلتا. آخر آپ کو یہ شبہ ہونے لگا شاید یہ ان کا آخری وقت ہے اور اسی حال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. انہوں نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور خود سے خطاب کیا، غلام علی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ موت کا خوف تجھے حجرے سے نکال سکتا ہے تو دنیا کی طلب میں مارا پھرنے پر مجبور ہو جائے گا تو یہ تیری خام خیالی ہے. اگر تیرا وقت آ چکا ہے اور تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ یہ اجرا جو بھی تیرا مسکن رہا ہے اب تیرا مدفن بن جائے گا. اتنا کہہ کر انہوں نے اجرے کو اندر سے بند کر لیا. غشی نے غلبہ پا لیا اور حواس خمسہ سے دور ہو گئے. معلوم نہیں یہ غشی کب تک طاری رہی، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو بند حجرے میں کسی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا جو کہہ رہا تھا، غلام علی، تو آزمائش میں پورا اترا، اٹھ اور اپنی روزی
مجھ سے لے۔ شخص نے کہا۔ غلام علی نے دیکھا کہ ان کے پاس کھانا پانی رکھا تھا۔ انہیں شک گزرا یہ وسوسۂ شیطانی تو نہیں۔ انہیں کھانے میں تعامل ہوا تو اس شخص نے کہا، غلام علی وسوسوں میں نہ پڑ، تیرے رب نے بھیجا ہے، اس کے انعام کو شک و شبے سے آلودہ نہ کر، کفران نعمت سے بچ۔ غلام علی نے کھایا پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس بند حجرے میں کس طرح داخل ہوا؟ اس نے جواب دیا، یہ ساری فضول باتیں ہیں، اور کوئی اور بات کر۔ غلام علی نے مزید کہا، یہ رزق وقتی ہے یا دائمی؟ وقتی طور سے میری یہ مراد ہے کہ ایک وقت کے لیے، دائمی سے مراد یہ ہے کہ تا حیات جب تک زندہ رہوں، زندگی بھر کے لیے۔ غلام علی نے مزید کہا، یہ رزق وقتی ہے یا دائمی؟ وقتی سے میری مراد یہ ہے اس وقت کے لیے، اور دائمی سے میری مراد یہ ہے کہ تا حیات جب تک زندہ ہوں، زندگی بھر کے لیے۔ اس نے جواب دیا، زندگی بھر کے لیے جب تک زندہ ہو۔ غلام علی نے پھر سوال کیا، تم اس بند حجرے میں کس طرح داخل ہوئے؟ اس شخص نے جواب دیا، جو خدا اپنی مخلوق کو پتھروں میں غذا پہنچا سکتا ہے، کیا وہ اس بند حجرے میں نہیں پہنچا سکتا؟ غلام علی خدا کی قدرت اور رسائی کو محدود نہ سمجھو۔ غلام علی شرمندہ ہو گئے۔ اے شخص میں شرمندہ ہوں، واقعی مجھ کو اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ انداز فکر تو شیطانی ہے، اور میں شیطان مردود پر لعنتیں بھیجتا ہوں۔ انہوں نے خجل ہو کر اپنی گردن جھکا لی۔ کچھ دیر بعد سر سے اٹھایا تو اس شخص کا کہیں پتہ نہ تھا۔ حجرہ وہ دستور اندر سے بند تھا۔ آپ اٹھے اور حجرے کا در کھول کر باہر نکل گئے۔ اس کے بعد پھر حجرے میں واپس آ گئے۔ شام کو انہیں پھر یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ دیکھیے کھانے پینے میں کیا کچھ ملتا ہے یا نہیں۔ رات کو جب وہ مراقبے میں تھے، انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہ تھا۔ جب سر اوپر اٹھایا تو وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس شخص کو ایک بار پھر حجرے میں موجود پایا۔ وہ کھانا پانی لیے کھڑا تھا۔ غلام علی نے حیرت سے پوچھا، ارے تم کہاں تھے اور کہاں سے آ گئے؟ بھائی کمال ہی کر دیا تم نے، جب چاہتے ہو بند حجرے میں داخل ہو جاتے ہو، جب نہیں چاہتے تو تمہاری گرد کو بھی میں نہیں پہنچا جا سکتا۔ انہوں نے رات کا کھانا ابھی نہیں کھایا تھا۔ جب یہ سامان خورد و نوش ان کے پاس پہنچا تو انہیں کھانے پینے سے کون رکھتا تھا۔ آپ نے برائے نام کھایا اور پھر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر معاش کی فکر نہیں کرنی پڑی۔ آپ ہر روز 10 پارے ختم کرتے تھے، سوتے بہت کم تھے، رات کو تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، اپنے ارادت مندوں کو بھی بڑی مستعدی سے خدا کی طرف رجوع کرتے۔ اگر کوئی صرف ملنے آتا تو آپ اس کو بہت کم وقت دیتے۔ جب زیادہ دیر تک لوگ باتیں کرنے کی خواہش کرتے تو آپ فرماتے، بابا فقیر کو اپنی قبر کی فکر ہے، اس سے زیادہ میں وقت نہیں دے سکتا۔ اپنے پیر و مرشد کی طرح آپ بھی امراء کی نظر و نیاز سے ہمیشہ گریز اور پرہیز کرتے رہے۔ بادشاہ نے کئی بار کوشش کی آپ اپنی خانقاہ کے لیے کچھ لیں، لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتے۔
ایک دن آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے سے خوشی نمایاں تھی. فرمایا آج میں بیعت خوش ہوں، اتنا خوش کہ آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں ہوا. مرید حیرت اور استغفار سے آپ کی صورت دیکھتے رہے. کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پوچھتا یہ کیوں ہوا، اس خوشی کا سبب کیا ہے. آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا ابھی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام علی، جو شخص ہم سے محبت رکھتا ہے اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے. پھر مزید کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو لوگ غلام علی کہتے ہیں جبکہ تو عبداللہ عبد المعین ہے. ایک ہندو لڑکے کو معلوم نہیں کیا سوجی کہ مسلمانوں کا لباس پہن کر ان کی وضع کتھا بنا کر آپ کی محفل میں پہنچ گیا. وہاں دوسرے لوگ بھی موجود تھے. یہ ان کے درمیان اس طرح بیٹھ گیا کہ اس پر آپ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی. آپ نے حاضرین سے خطاب فرمانے لگے. آپ نے فرمایا لوگوں، یہ فقیری بڑی دشوار شے ہے. وہ کون ہے جو فقیر نہیں بننا چاہتا، مگر ہم میں کتنے ہیں جو اس کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. محفل پر ایک سناٹا طاری تھا. آپ فرماتے رہے فقیر میں 4 لفظ ہیں، فے، کاف، یہ اور رے. جانتے ہو ان چاروں حرفوں کا مفہوم کیا ہے؟ یہ 4 حرف انتہائی وسیع معانی کے حامل ہیں. اگر فقیر بننا ہے تو ان کے معنی اور مطالب کا جاننا عادت ضروری ہے. فقیر کی فے کا مطلب فاقہ، کاف کا مطلب قناعت، اور یہ سے مطلب یاد الہی، اور باقی رہا حرف رے تو یہ ریاضت کے لیے ہے. کسی نے سوال کیا اگر کوئی شخص اس پر پورا اتر گیا تو؟ آپ نے جواب دیا تو اس کا مطلب کچھ اس طرح ہو جائے گا، فے سے فضل ربی ملے گا، کاف سے قرب الہی، یہ سے یاری، اور رے سے رحمت الہی مل جائے گا. جس کو یہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں پھر اس کو اور کیا درکار ہوگا. کسی مرید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور شاہ صاحب اگر کوئی شخص فقیر تو بن گیا مگر اس کو وہ چیز نہ مل سکی جس کا ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا تو فقیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا پھر فقیر کی فے اس کی فصیحت کا باعث بن جائے گی. کاف سے کہر الہی، یہ سے یاس کی، اور رے سے رسوائی ہو جائے گی. لوگ لرزنے لگے. کسی میں اتنی ہمت نہ پیدا ہوئی کہ اس سلسلے میں کوئی اور سوال کر سکتا. ہندو نوجوان ان باتوں سے بہت متاثر ہوا. آپ نے اچانک حاضرین سے فرمایا لوگوں، تم میں ایک ایسا نوجوان بھی موجود ہے جو مسلمانوں کے لباس میں محفل میں آیا ہے مگر اندر سے وہ اس وقت بھی ہندو ہی ہے. اس کو میرے پاس لایا جائے. حکم کی دیر تھی. لوگوں نے تلاش کر کے اس نوجوان کو آپ کے روبرو پیش کر دیا. آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا نوجوان کیا بات ہے، تو یہ چھپ چھپ کر مسلمانوں کی نظروں سے بچ کر یہاں تک کس طرح آ گیا؟ میں حیران ہو رہا ہوں، آخر تجھ کو یہ کیا سوجی؟ نوجوان نے سر جھکا کر جواب دیا حضرت، میں آپ کو بہت عرصے سے پہچانتا ہوں، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ میں آج اب بھی اس سے پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ
کہ میں پہچانا چاہوں گا۔ چنانچہ میں اسی اطمینان سے ادھر ادھر مارا پھرا تھا۔ جولانی طبع نے مجھے کو اس محفل میں آنے پر اکسایا اور مسلمانوں کا لباس پہن کر یہاں چلا آیا۔ آپ نے جواب دیا، مسلمان دوری سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ تو بھی دوری سے پہچان لیا گیا۔ ہندو نوجوان نے کہا، جناب میں حیران ہوں، پریشان ہوں، یہ محفل ہے یا کوئی طلسمی خانگاہ؟ آپ نے فرمایا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا، کون سا سوال؟ آپ پوچھئے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تو نے مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے، اب اس لباس کی لاج رکھنا، عزت اور آبرو رکھنا، کیونکہ یہ لباس نہ تو اتنا عام ہے اور نہ اتنا ارزاں۔ چنانچہ جب یہ قیمتی لباس تو نے زیب تن کیا تو میں بہت خوش ہوا، لیکن اب میں اس کی اصل خوشی کا حص نہیں اٹھا سکتا۔ نوجوان تو آج خود رفتہ تھا، بولا، آپ فرمائیں، شاید وہ اس بھی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اسلام کا لباس پہنا ہے تو اسے مستقل ہی پہنیے، یعنی اسلام قبول کر لے۔ ہندو نوجوان نے کہا، مسلمان ہونے میں کسر ہی کیا رہ گئی ہے، آپ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کو مسلمان کر لیا اور وہ مسلمان ہو کر اتنا خوش ہوا کہ گویا اس کو سب کچھ مل۔ آپ کے مریدوں میں میاں احمد یار خان تھے۔ ایک دن وہ بہت پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا، حضرت، بادشاہ کو ان دنوں مال و زر کی ضرورت ہے، چنانچہ اس نے بہت سو کو قید میں ڈال رکھا ہے، چچا بھی شامل ہیں، بادشاہ نے انہیں بھی قید کر دیا ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بس اتنی سی بات یا کچھ اور بھی؟ میاں احمد یار خان نے جواب دیا، حضرت، میری ناقص رائے میں یہ بات اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، لیکن میں نے جو کہہ دیا یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا، میرے مریدوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور چچا کو قید خانے سے نکال لا۔ احمد یار خان نے آپ کے مریدوں میں سے چند طاقتور اور توانا مریدوں کو الگ کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہی قید خانے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ شاہی قید خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ ساتھیوں میں سے چند نے کہا، ہم پہرہ داروں پر ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، یہی پیر و مرشد نے بھی فرمایا تھا۔ احمد یار خان نے جواب دیا، نہیں، پیر و مرشد نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، چاند مریدوں کو ساتھ لے جاؤ اور انہیں چھڑا کر لے آؤ۔ ایک مریض نے کہا، شاید قید خانے میں یوں کسی مزاحمت کے بغیر داخل ہو جانا اور اپنے چچا کو باہر لینا کم از کم اپنی سمجھ میں تو نہیں آیا، ویسے جو تم سب کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ احمد یار خان نے آگے بڑھ کر پہرہ داروں سے بات کرنی چاہیے، لیکن اس کو اچانک ایسا لگا گویا وہ اس کو دیکھ نہیں رہی۔ پھر احمد یار خان نے اپنے آدمیوں کو اشارے سے اپنے پاس بلایا، وہ سب اس کے قریب پہنچ کے اب یہ سب پہرہ داروں کے سامنے کھڑے تھے، لیکن وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ احمد یار نے کہا، دوستو، یہ ان کی بینائی کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہماری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ ایک مرید نے جواب دیا، شاید پیر و مرشد کے التفات نے ان کی بینائی کو کم اور ہمارے اور سلب کر لیا ہے، اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ میاں احمد یار خان اپنے ساتھیوں کو لے کر قید خانے میں داخل ہو گئے اور کوئی
مزاحمت نہیں کی گئی۔ احمد یار خان نے اپنے چچا کو ساتھ لیا اور باہر آ گئے۔ پہرہ داروں نے انہیں دیکھا تک نہیں، یہ لوگ سیدھے شاہ غلام علی کی خدمت پہ پہنچے اور احمد یار خان نے اپنے چچا کو ان کی خدمت میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے کہا آپ یہ ہماری حفاظت میں ہیں اور یہ کچھ عرصہ یہیں رہیں گے، تم بالکل بے فکر ہو جا۔ آپ کو آخری عمر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جئیں گے، چنانچہ ایک دن فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ جامع مسجد میں اس جگہ لے جائیں جہاں اظہار نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے ہیں، وہاں ان کے واسطے سے میرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جائے اور بعد میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ 22 صفر 1240 ہجری کو جب آپ کا وصال ہوا تو اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے دنیا میں 4 قسم کے مرد پائے جاتے ہیں، نامرد، مرد، جوان مرد اور افراد۔ دنیا کا طالب نامرد، عقبہ کا طالب مرد، عقبہ اور مولا کا طالب جوان مرد، صرف مولا کا طالب فرد ہے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، آمین۔